वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस पूरे रमज़ान में थ्रू आउट द ट्रांसमिशन हमने हमेशा कोशिश की कि मुख्तलिफ ऐसे मौज़ूआत पर बात की जाए, ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया जाए जिससे हमें या तो रीइंफोर्समेंट हो उस चीज़ की जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस में बहुत पीछे चला गया, या उसके बारे में जो हमारी कुछ मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, कुछ सवालात होते हैं, उनके जवाबात मिल सकें। आज का टॉपिक भी और उसी तरह से आज के गेस्ट भी हमारे बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं सूफ़ीज़म की, जब भी हम बात करते हैं दीन इस्लाम में क्लैरिटी की, चीज़ों को बेहतर करने की, तो इनका नाम जो है बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस। और स्पिरिचुअल लीडर, टीचर इन्हें कहा जाता है, बहुत सी बुक्स भी लिखी हैं। इनके लेक्चर्स सुनने के लिए लोग दूर दराज से तशरीफ़ भी लाते हैं और बड़ा फॉलो भी किया जाता है। हमारे साथ सैयद सरफराज शाह साहब मौजूद हैं, जिन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है जी? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा सर, हम लोग ये अक्सर टर्म सुनते हैं कि जी रिस्क में बरकत आ गई, जी बाबरकत हो गई है वजह से, मगर हम लोग एक बड़े छोटे से कॉन्सेप्ट को बड़ा मिसलीड भी कर लेते हैं। हर तरह से रिस्क कमाया जा रहा है, उसके अंदर कहाँ से बरकत आती है और बरकत का असल मीनिंग क्या है। एक बड़ी सिंपल टर्म्स में क्या वो चीज़ है, या क्या वो एक्शन है, या क्या वो दुआ है, और क्या टर्म उसके पीछे आप कह लें कि उसके पीछे लॉजिक क्या होगी जब हम लोग कहते हैं कि जी रिस्क में बरकत होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम बरकत की बात करते हैं तो उससे मुराद ये होती है कि उसके अंदर इजाफ़ा हो जाए। एक तो उसका क्वांटिटी में इजाफ़ा है, लेकिन एक चीज़ ये है कि क्वांटिटी उतनी रहती है, इसकी मिक़दार रिस्क की वही, लेकिन उसमें अल्लाह ऐसी बरकत अता फरमाता है कि उससे बहुत ज़्यादा काम हमारे होने शुरू हो जाते हैं। तो वो असल में उससे मुराद, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बयान करूं, तो बरकत से मुराद हमारी वो होती है। ठीक। अब इसमें अल्लाह ताला से बरकत की दुआएं तो हम मांगते हैं, और परवरदिगार मेहरबान है, वो बरकत अता भी फरमाता है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि इसको हासिल कैसे किया जाए, तो उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है कि अगर हम अपने रिस्क में दूसरों को हिस्सेदार बना लें और दूसरों को शरीक करें हम अपने कमाए हुए रिस्क में, तो उसमें बरकत पैदा हो जाती है। आपने बहुत से ज़िंदगी में लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़ी आसानी से उनके अखराजात पूरे हो रहे होते हैं। तो अगर हम उसको कुरेदें तो तह में एक बात नज़र आती है कि या तो वो अपने रिश्तेदारों में ऐसे सफ़ेद पोश रिश्तेदारों की खिदमत कर रहा है, मैं पाल तो नहीं कहूँगा क्योंकि पालता तो रब है, तो वो खिदमत कर रहा है, बहन भाइयों में से किसी एक की खिदमत कर रहा है, कोई यतीम रिश्तेदार है उसको लुक आफ्टर कर रहा है। वो ऐसे लोगों के रिस्क में बरकत भी रहती है। और एक चीज़ है जिस पर कम लोगों की नज़र है कि ऐसे लोग आमतौर पर बड़ी मुसीबतों से महफूज भी रहते हैं। परवरदिगार उन पे ऐसी रहमत कर देता है कि बड़े मसाइब से अल्लाह ताला उन्हें बचाए रखता है। आई थिंक ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि आप जब किसी और की खिदमत का लफ्ज़ आपने यूज़ किया। अक्सर लोग कहते हैं कि किसी और का सहारा, सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं तो आपका रिस्क जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, या जब मौजूदा रिस्क है उसमें बरकत आना शुरू हो जाती है। अब ऐसे में एक सवाल आता है, और बड़े मासूमाना सवाल ज़हन में आता है कि फिर अल्लाह ताला से दुआ रिस्क में बरकत की मांगनी चाहिए या रिस्क में इजाफे की मांगनी चाहिए? क्योंकि अभी जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की उससे तो इसके दो मायने अलग अलग हो गए। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी रिस्क के हवाले से अगर कोई दुआ हो सकती है तो रब ताला से रिस्क में वसअत की दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह मुझ पर रिस्क वसी कर दे। जब हम ये दुआ मांगते हैं तो ये वसीउल मायनी हो जाती है बात। हम दुआ में आम तौर पे गलती कर रहे होती हैं कि मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ तो मैं ये दुआ मांगूंगा कि या अल्लाह मुझे ये जॉब दिला दे,
اب میں نے اپنے آپ کو بڑا لمیٹڈ کر کے اس کی آپشن کو اپنی اللہ کے حضور پیش کر دیا. کئی بار ایسا ہوا کہ ایک آدمی دعا مانگتا رہا کہ یا اللہ میری ترقی کر دے, یا اللہ میری ٹرانسفر کر دے, یا اللہ مجھے یہ نوکری دلا دے. وہ ویسا ہی اللہ نے کر دیا, لیکن لیٹر آن احساس یہ ہوا کہ اس میں تو بہت زیادہ تکلیف آ گئی. اگر ہم اللہ کے حضور ساری آپشنز اپنی کھلی رکھیں اور یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے برسر روزگار کر دے, یا اللہ مجھ پر رزق وسیع کر دے, اس سے ایک فائدہ ہوگا کہ جو کچھ رب کی طرف سے ملے گا وہ ہمارے بہترین مفاد میں ہوگا, اس میں ہم تنگ نہیں ہوں گے. اچھا, اس سے فرق پڑتا ہے ویسے کہ آپ کیا الفاظ چوز کر رہے ہیں دعا کے لیے, یا اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کو اصل میں تو برسر روزگار ہی ہونا ہے؟ کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ مطلب آپ کہہ لیں کہ دعا دل میں کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی یا اللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے, یا یہ ایک اسپیسیفک پرابلم آئی ہوئی اس کو میں مطلب بہتر طریقے سے حل کر پاؤں, مگر کیا اس کو ایک اسپیشل ورڈز کے لیے یا ایک اسپیشل اس کا کوئی پروسیس ہے دعا کرنے کا, یا جو دل میں آ رہا ہے وہی آپ کے قبول ہوگا؟ دیکھیے, رب تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے. بے شک بے شک. اگر ہم دعا دل میں بھی کر رہے ہیں تو رب تعالیٰ تو سن رہا ہے اس کو. تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں تو بھی رب سن رہا ہے, ہم زبان سے دعا مانگ رہے ہیں تو بھی رب سن رہا ہے. ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنے میں ایک حکمت ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حضور پھیلے ہوئے ہاتھ کو خالی کبھی نہیں جانے دیتا. تو جب ہم رب تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں تو رب تعالیٰ اپنی اس سنت پہ عمل کرتا ہے کہ میرے یہاں ہاتھ پھیلا ہوا کبھی خالی نہ جائے. تو اس کے اندر ایک یہ حکمت ضرور آ جاتی, ورنہ رب تعالیٰ تو دل سے اٹھی ہوئی ہر دعا, چاہے وہ بآواز بلند ہو یا حالت خاموشی میں ہو یا خیال میں ہو, تو اللہ تو سنتا ہے. بے شک بے شک. سر, ہم لوگ اسپریچولیٹی کی بات کرتے ہیں, جہاں برکت کی ہم بات کرتے ہیں, رزق میں ہو جائے, اس کے ساتھ ساتھ کام میں بھی ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میرے کام میں برکت ڈال دیں. ایک کوئی آپ کی پرابلم آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, نارملی اللہ کو آپ تبھی یاد کرتے ہیں جب کوئی مصیبت آئی ہوتی ہے, تو یہ بھی ایک ہوتا ہے. مگر اسپریچولیٹی کے قریب اپنے آپ کو کیسے لے کے آیا جا سکتا ہے کہ بندہ انسان اپنے آپ کو, کیونکہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو بندہ زیادہ عبادت کرتا ہے, زیادہ نماز پڑھتا ہے, زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے, وہ آٹومیٹکلی اپنے ریلیجن سے زیادہ قریب ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جو بندہ نہیں اس چیز کی زیادہ پریکٹس کرتا. تو وہ کیا ٹولز ہے کہ جو اپنے آپ کو بندہ ایکوپ کرے اپنے آپ کو مور اسپریچول اویئر کرنے کے لیے؟ دیکھیے, عبادت جب ہم کرتے ہیں, عبادت ہم پر فرض ہے اس لیے کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے. ہم عبادت کرتے ہیں, شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ چونکہ ہمارا خالق ہے اور ہمارا رب ہے, پالنے والا ہے, تو اس کی شکر گزاری ہم پر فرض ہے, ہم اس کی شکر گزاری کریں. عبادت سے ہم پائس تو ہو جائیں گے, لیکن رب ملتا ہے نیکی سے. عبادت سے صرف پائسٹی آتی ہے کہ ہم پائس ہو جائیں گے, لیکن اگر اس عبادت کے ساتھ کہیں نیکی شامل کر لیں ہم, تو رب ملتا ہے. پھر جس کو آپ روحانیت کہہ رہے ہیں, میں رب کا قرب حاصل کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ جب عبادت کے ساتھ نیکی شامل ہو جائے تو ہمیں رب کا قرب حاصل ہونے لگتا ہے. اور نیکی کو آسان ترین لفظوں میں اور مختصر ترین لفظوں میں اگر بیان کرنا چاہیں ہم, تو اس کو ہم یہ کہہ پائیں گے کہ نیکی نام ہے اپنے حقوق, اپنے آرام, اپنی ضروریات اور اپنی آسائش پر دوسروں کی حقوق کو
دوسروں کے آرام کو، اس کی آسائش کو، اس کی ضروریات کو ترجیح دی جائے. تو اپنی ذات کو جب ہم پیچھے لے آتے ہیں اور دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں تو ہم یہ کہہ پائیں گے کہ یہ نیکی ہے. آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، رزق میں برکت، رزق میں اضافہ یا حلال رزق جو ہم کما رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کر رہے ہوتے ہیں. شاہ صاحب، یہ جو ایک دور چل رہا ہے نا، اس میں ہر کوئی فرسٹریٹڈ بھی ہے، ڈپریس بھی ہے، وہ پوری نہیں پڑ رہی والا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ غالب ہے. تو اس کا مطلب رزق کی تنگی جو ہے وہ بہت لوگ جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں. اس سے کیسے بچا جائے؟ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم 1000 روپیہ 2000 روپیہ دیہڑی، میں اس طبقے کی بات کر رہی ہوں جو ایک میجورٹی پرسنٹیج ہمارے یہاں پر ہے کہ 2000 دیہڑی ہمیں مل جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ 3000 جو بہت کم ہے. ہمارا گزارا نہیں ہو پا رہا، گھر کے خرچے ہیں، ساری چیزیں ہیں. تو اس رزق کی تنگی کو دور کیسے کیا جائے؟ اور پھر جو آپ نے بات کی کہ اپنے ساتھ ترجیح دے دیں کسی اور کو اور اپنے ساتھ کسی اور کا رزق، تو وہ پھر دل کہاں سے لائیں کہ اس 30,000 میں ہم نے اپنا گھر بھی چلانا ہے اور اس 30,000 میں ہم کسی کی مدد کیا کر سکیں، ہم تو خود مدد کے مستحق ہیں. وہ ایک کانسیپٹ ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریے گا. جب ہم اس وقت دوسروں کی خدمت کرتے ہیں جب ہمارے پاس خود اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو اصل خدمت تو وہی ہے. اگر کسی آدمی کے پاس رزق فراواں ہے، اس کی ضروریات سے کہیں زیادہ ہے، وہ دوسروں کی خدمت کر رہا ہے، تو قابل ستائش تو ہے، اس کا ثواب ہے. لیکن فوقیت اسی کو حاصل ہے کہ جہاں خود انسان پہ تنگی ہے وہ اپنی ضروریات کو روک کے دوسروں کی خدمت کر دیتا ہے. غربت مٹا نہ سکے تو ہم اپنی بھوک بانٹ لیں گے. بڑا خوبصورت نعرہ تھا، اس سے مراد یہ تھی کہ اگر ہماری بھوک 4 روٹی کی ہے اور ہمارے پاس 1 روٹی ہے تو ہم اس کو بھی تقسیم کر لیں گے دوسروں کے درمیان. تو وہ بھوک بانٹنے سے ان کی مراد یہ تھی. یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، بالکل صحیح بات ہے. آج کل کے زمانے میں یہ مسئلہ ہے، لیکن اس کا حل جو بتایا جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ کمال کا ہے. اس کو آج تک کوئی اکانومسٹ بیان نہیں کر سکا تھا. سر یہ بڑی امپورٹنٹ بات آنے والی ہے، قطع کلامی معاف کریے گا کیونکہ ہمیں بریک کی طرف بھی جانا ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جب آپ گفتگو کریں تو وہ پوری ہی گفتگو ہو وداؤٹ اینی انٹرپشن، تاکہ لوگوں کو جو ہے اس تک جا سکے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیں ورثہ، تو آئی تھنک بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے آسانی کرنا شروع ہو جائیں. رزق کی تنگی کی بات ہو رہی تھی اور اس حوالے سے حضرت علی کا ایک واقعہ آپ بیان کرنے لگے تھے، تو ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کال ہے اور اس کو سن کر حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا اکانومسٹ یہ سولوشن پیش نہیں کر سکا. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ضروریات اتنی کم کر لی کہ میں امیر ہو گیا. اب اس کی گہرائی کو پرکھیے تو ہوتا یہ ہے کہ یقینی طور پر انکم ہماری کم ہوتی ہے اور تنگ دستی کا اس سے احساس ہوتا ہے. لیکن جہاں ہم تنگ ہوتے ہیں وہ ہے جہاں ہماری خواہشات بڑھ جائیں. جب ہماری خواہشات بڑھیں گی پھر تنگی کا احساس زیادہ ہو جائے گا. ورنہ آپ کی نظر سے ایسے بہت لوگ گزرے ہوں گے جن کی انکم بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اسی انکم میں ان کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو میری نظر سے تو ایسے لوگ گزرے ہیں اور ان لوگوں کو میں نے کمال کا پایا ہے. آدمی انہیں دیکھ کے رشک کرتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہو سکتا. یہ لوگ اللہ سے پھل پاتے ہیں اور ان کی ضروریات اللہ غیب سے پوری کرتا رہتا ہے. اسی طرح ان کے بچوں کی شادیاں ہیں، دوسرے فنکشنز ہیں،
ان کو آپ دیکھیے بڑی خوبصورتی سے وہ نمٹ رہے ہوتے ہیں، اور آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ اس انکم میں یہ اتنا کچھ کر پائے ہیں، وہ برکت ہے۔ لیکن وہ بڑی کم تعداد ہے۔ آپ دیکھیں نفسا نفسی کے اس دور میں جہاں آپ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور ان کے سارے کام ہو بھی رہے ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ ایسے لوگ ہیں، لیکن اس سے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ فلاں کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس یہ گاڑی ہے تو میں سائیکل یا موٹر سائیکل کے اوپر کیوں ہوں۔ یہ دور چل رہا ہے سر، یہ مٹیریلسٹک دور ہے۔ وہ پھر آپ حسد کی بات کریں نا، نہیں، کیونکہ وہ تو حسد کی بات تو کر رہی ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے اندر تنگی بھی تو پیدا ہوتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے پھر شکوہ کرتے ہیں، شکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتے ہیں۔ میں وہ حسد والے زمرے میں نہیں جا رہی کہ بالکل آپ نیگیٹو سائڈ پہ چلے جائیں، لیکن ڈیپ ڈاؤن ان یور کانشیس آپ مسلسل شکایتوں کے زمرے میں چلے جاتے ہیں کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ، میرا رزق تنگ کیوں ہے، میں کیوں نہیں اتنی سیلری لے رہا، میرے پاس اتنے پیسے کیوں نہیں ہیں۔ انسانی نیچر ہے یہ۔ وہ آپ نے جو فرمایا کہ ایسے لوگ تعداد میں کم ہیں، نیکی ہمیشہ قلیل تعداد میں رہی ہے دنیا میں، اسے نیک لوگ قلیل تعداد میں ملیں گے، وہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کو ہم آج کی زبان میں ریٹ ریس کہہ سکتے ہیں، کہ ہم اس ریٹ ریس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ بالکل بالکل، کہ اگر میرے پڑوسی کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس اس سے بڑی گاڑی آنی چاہیے، میرے پڑوسی کے پاس اگر 85 انچز کی اسکرین ہے تو میں 120 انچز کا لے کر آؤں گا۔ یہ ایک ریٹ ریس ہے جس میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آج کا دور اصل میں ریٹ ریس کا ہے، کم از کم ہمارے ملک کی حد تک، اور بدقسمتی سے یہ آج سے یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً کوئی 55 سال پہلے شروع ہوا، 55 ایئرز بیک۔ جب معاشرے میں کچھ لوگوں کے پاس اچانک زیادہ رزق آنے لگتا ہے تو انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ اس کو دیکھنے والے ادھر کو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ ہونا چاہیے۔ یہاں ایمان روکتا ہے آ کر، اگر میری طرح ایمان کمزور ہے لوگوں کا تو پھر ہم اپنی خواہشات کو لگام نہیں دے پاتے، لیکن اگر ایمان مضبوط ہے تو پھر انسان وہاں ریٹ ریس میں شامل نہیں ہوتا، صرف رشک کرتا ہے اور ساتھ دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ تو اس پر اور رحمت نازل فرما دے۔ یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے، لیکن انسانی فطرت میں یہ کم پایا جاتا ہے۔ اس کو اسلام میں دیکھیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا کوئی پہلو اٹھا کے دیکھ لیجئے، نٹ شیل میں ایک چیز ملے گی، وہ ہے قربانی، کہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا۔ عبادات میں بھی قربانی ہے کہ ہم اپنی نیند کی قربانی کرتے ہیں، اپنے کمفرٹ کی قربانی کرتے ہیں۔ جب دوسروں کے کام آتے ہیں، اب حقوق العباد کی طرف اگر چلی جائیں تو وہاں بھی جو نیکی ہے اس کی تہہ میں قربانی ہی ہے، قربانی کرتے ہیں، لیکن یہ قربانی کرنا ہے دشوار، اس لیے اس کا اجر بڑا ہے۔ تو اس ریٹ ریس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ جب اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے بندہ تو توکل کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ متوکل ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ اچھا، اس کا کوئی مسنون طریقہ بھی ہے، کوئی دعا خاص، کوئی خاص طریقہ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، برکت کے لیے، اور اپنے، کیونکہ ہم رزق کی بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم، یا آپ نے جیسے کہا کہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ میرا رزق وسیع کر دے، تو اس کا کوئی مسنون طریقہ بھی ہے، کوئی خاص دعا ہے؟ مسنون دعائیں موجود ہیں اور وہ مانگنی چاہیے، لیکن اگر
کوئی شخص میری طرح نابلد ہے عربی سے اور مسنون دعائیں باوجود حفظ کرنے کے صحیح طرح ادا نہیں ہوتی، جی تو رب تعالیٰ کے ساتھ لینگویج بار تو کوئی ہے نہیں، کوئی بیریئر نہیں ہے لینگویج کا. آپ کسی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے، اسے قبول بھی کرتا ہے اور پورا بھی کر دیتا ہے. یہ تینوں مدارج دعا کے طے ہو جاتے ہیں کہ رب سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے اور اس کو پورا بھی کر دیتا ہے. تو انسان جب رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں افضل تو یہ ہے کہ مصنوعی دعائیں عربی میں مانگی جائیں، افضل یہ ہے. جی لیکن ہم اہل زبان نہیں ہیں ایز فار ایز عربک از کنسرن. ہمارے لیے بعض اوقات دل کی بات کہنا رب کے حضور عربی میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ عربی پر عبور حاصل نہیں ہے. ظاہر. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور جس زبان میں چاہیں دعا مانگ لیں، جس طرح چاہیں اپنے احساسات، محسوسات، اپنے جذبات ان سب کا اظہار کر لیں. رب سننے والا ہے. یہاں رب کے بارے میں ایک کانسیپٹ جو ہے تھوڑا سا جی وہ ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی جو کچھ ہم بچپن سے سن رہے ہوتے ہیں اس سے رب تعالیٰ کا ایک ایسا امیج ہمارے ذہن میں قائم ہو جاتا ہے کہ رب سے خوف زدہ رہنا چاہیے، اور وہ جو خوف ہے رب سے وہ ہمیں رب سے دور کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ایسا امیج ہمارے اندر ڈیولپ کر لیا جائے بچپن سے کہ ہم رب سے پیار کریں، اس سے عشق کریں. تو روب اور اس کا ایک ڈر جی اس صورت میں زیادہ ویلڈ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، بہت سے عشق کرتے ہیں، ہمیں اس سے ایک خوف رہتا ہے. وہ سزا کا خوف نہیں ہے، وہ اس چیز کا خوف ہے کہ یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ روٹ نہ جائے مجھ سے. ہم اس خوف کے مارے اس کی ایک ایک بات مانتے ہیں. تو اگر رب کے ساتھ رشتہ ہم نے پیدا کر لیا کہ بجائے اس سے خوفزدہ ہونے کے کہ وہ سزا دے گا، ہم اس سے عشق کریں کہ بڑا مہربان ہے. بالکل صحیح. بے شک بے شک. بالکل صحیح بات ہے. تو وہ عشق کرنے کے نتیجے میں بھی ہمارے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. بالکل صحیح بات ہے. تو میں اس ڈر سے رب کی تمام احکامات، خواہ وہ کتنے چھوٹے ہیں کتنے بڑے ہیں، ان سب کو پورا کروں گا. میں یہ کہ میرا رب مجھ سے روٹ نہ جائے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے.